अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्दी की हालिया लहर और उसके बाद एपेक्स कमेटी का एक बड़ा हंगामी और बड़ा एक अहम इजलास हुआ खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है। लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी जमात और उसके सरबराह ने इसमें आने से, इसमें बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये एपेक्स कमेटी की जो बात की जाती है, ये मुल्क में अमूमी तौर पर दहशतगर्दी की नई लहर और उसके हवाले से काउंटर स्ट्रेटजी मुरतब की जानी थी। और इसके अलावा कुछ इकदामात जो कि इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान से लेकर दीगर इकदामात थे, वो करने थे। लेकिन अपनी ज़ाती अना और रंजिश के बायस उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया और कोई इसकी जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक भी नहीं दे पाए। अब जबकि 7 फरवरी को हुकूमत की जानिब से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आपको याद होगा 9/11 के बाद जब हमने ऑपरेशन ज़रब अज़्ब करना था, बिलखुसूस आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले के बाद, तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने बैठकर मुतफ़िका तौर पर इन दहशतगर्दों के सफाई के हवाले से एक हिकमत अमली मुरतब की थी। लेकिन इस मरतबा दोबारा से इनकार कर दिया गया है इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मुझे दोबारा से इक़्तिदार चाहिए। बज़ाहिर और बादियो नज़र ये आप देख रहे हैं, आप सबके सामने है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी है उससे पूरा मुल्क मुतासिर है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर है। और 10 साल जिस जमात ने एक सूबे के अंदर हुकूमत की हो और वो खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दे और ये कह दे कि अब तो हमारी हुकूमत नहीं है, तो हमारा सवाल फिर यही है कि आपकी हुकूमत में ही ये सब कुछ हुआ, आपकी हुकूमत में मुआहदे हुए, आपकी हुकूमत में भी एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उन कैदियों को रिहा किया गया जिन्होंने हमारे मासूम निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया था। आज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की जा रही है, हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। और दूसरी जानिब IMF की बात करेंगे, जो कि कोई सियासी पार्टी का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है, उसकी भी एक बड़ी वजह ट्रस्ट डेफिसिट है। जब आप आलमी मालियाती इदारे के साथ कोई मुआहदा करते हैं, उस पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उस पर आप एग्री करते हैं और साइन करते हैं, लेकिन उससे जब आप इनहराफ करते हैं तो फिर एक थियो छा पाकिस्तान में गुलामी मां निकितासीं चवनि था, पर गुलामी हिते पाण पैदा कईसीं। चयोसीं फ़ैसिले जे लिहाज़ खां फ़ैसिलो सिर्फ़ु उहे कंदा जेके लैंड रेवेन्यू पे कंदा आहिनि। ॿियो सिर्फ़ु असीं आहियूं ॾियण जे लाइ वोट। फ़ैसिलो आहे उन्हनि खे जेके साईं लैंड रेवेन्यू पे कंदा आहिनि। आम माण्हूअ खे हक़ न हो। हलंदे हलंदे वरी थियो छा जो ठकार थियो त जेको थोरो घणो नाले में असांजा सूबा हुया, आज कौमी इशूज़ पर सियासत हो रही है और हमें यकजहती की ज़रूरत है, एक कंसेंसस की ज़रूरत है। ये कंसेंसस किस तरह होगा, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है, जिसने न सिर्फ हमारी मईशत को मुतासिर किया है, जिसने हमारे मुल्क के अंदर एक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक पोलराइजेशन, एक डिवीज़न, एक एग्रेशन और एक मज़ाहमत की सियासत नज़र आ रही है, इससे कैसे इज्तनाब किया जा सकता है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हनीफुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, एंकर पर्सन है और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे और बिलखुसूस जो इस वक्त जो क्राइसिस है, सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रहा है, उस हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया हनीफुर रहमान साहब की तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हरदिल अजीज़, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार। तमाम इशूज़ पर आपकी दस्तरस और आपकी ग्रिप होती है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। और डॉक्टर गुलाम समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे माशियात हैं। और IMF का जो बेल आउट पैकेज है, उस पर भी हम तफसीलन आपसे बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एपेक्स कमेटी में तो अदम शिरकत हुई, बात समझ में आ गई। 7 फरवरी को जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, वो किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं बुलाई गई, बल्कि मुल्की मफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और एक मुतफ़िका लाए अमल मुरतब करने के लिए ये APC बुलाई गई है। इससे इनहराफ, इससे इनकार, इसमें अदम शिरकत किस बात की निशानदही करता है, हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि हम कौमी यकजहती के एक मौके को ज़ाया करने जा रहे हैं। अगर इस मौका से फ़ायदा उठाया जाए तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जा सकता है बआसानी कि पाकिस्तान के लोग किसी बैरूनी जारियत, किसी अंदरूनी खलफशार
کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہونے کے لیے یکجا ہیں. وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ان کے درمیان ایک اتفاق پایا جاتا ہے. میں آپ کو ماضی کی 2 مثالیں دے کے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس وقت مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور ہمیں شملہ معاہدہ کے لیے جانا تھا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو انڈیا، اور اس وقت بہت نازک صورتحال تھی پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کی اس وقت کی تمام پولیٹیکل قیادت لاہور ایئرپورٹ پر انہیں الوداع کہنے کے لیے موجود تھی، جو جہاز کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر کو پورے پاکستان نے بھیجا کہ جاؤ ہمیں تم پر اعتماد ہے اور ہمارے اعتماد کی بنیاد پر تم جو مذاکرات کرو گے ہم اس کو اون کریں گے. دوسرا واقعہ اے پی ایس کا. اے پی ایس کے موقع کے بعد وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ تھا، بہت افسوسناک پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے. ہم سب بچوں والے ہیں، ہم اس تکلیف کو جانتے ہیں، یہ کتنی بڑی تکلیف تھی، اور قوم کے بچے، قوم اس کی تکلیف جانتی ہے. تب بھی کچھ فیصلے کیے گئے اور ہم نے نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا اسے مرتب کیا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نیکٹا کو فنڈز نہیں دیے، ہم نے نیشنل ایکشن پروگرام کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ایپیکس کمیٹی کو اجلاس کو بلانا چھوڑ دیا، اور حد یہ تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو جیلوں سے رہا کر دیا جن کو پھانسی کی سزا کا حکم تھا عدالتوں کی طرف سے. ہم نے ان دہشت گردوں کو چھوڑ دیا اور ان کو آنے دیا جو پاکستان سے فرار ہوئے تھے، یہ کہہ کے کہ یہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے. اور انہوں نے جن چیزوں کی پاسداری کرنی تھی ان کو چھوڑ کے، وہ اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لا سکتے تھے، وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی ویپن نہیں لا سکتے تھے، کوئی بندوق نہیں اٹھا سکتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا تھا، پاکستان کے آئین کی سپریمیسی اور پاکستان کی وہ حکومت اور صوبوں کی حکومت کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا تھا. انہوں نے اس سے انحراف کیا. یہ تو سوات اور وانا کے لوگوں کی ہمت تھی کہ انہوں نے باہر نکل کر اس پر آواز بلند کی اور ان لوگوں کے لیے جگہ تنگ کی. لیکن وہ بھی تو آخر کار کسی اپنے پروگرام پر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جہاں مناسب سمجھا یا جس طرح سازش کر کے یا جو کچھ بھی کر کے انہوں نے یہ جو واقعہ ہوا، اس سے پاکستان کو وہ اپنے تمام زخم جو ماضی میں لگے ہوئے ہیں، وہ 80,000 نوجوان جو ہمارا شہید ہوا، جس پہ اوپر سے لے کے نیچے تک کے لوگ جو تھے وہ سب بغیر اس بات کے کہ وہ یہ کون ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دیا. فوجی افسروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جوانوں نے دیا، نوجوانوں نے دیا، ماؤں نے دیا، بیٹیوں نے دیا، بچوں نے دیا، بہنوں نے دیا. پوری قوم نے ایک قربانی دی. کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کو ہم اس طرح تباہ کر دیں، اس کوشش کو اور اس یکجہتی کو جس کا مظاہرہ ہم ماضی میں کئی دفعہ کر چکے ہیں، کہ ہم اتفاق رائے قائم جو ہو سکتا ہے اس کی بجائے نفاق ڈالیں. نفاق کے بارے میں جو ہمارا دین کہتا ہے اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. بات تو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کرتے ہیں، لیکن نفاق کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. یہ چوہدری صاحب آپ کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے. حنیف الرحمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اب کچھ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، ہمیں تو قوم کو بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی بتایا گیا تھا، تاریکی میں ہمیں رکھا گیا تھا کہ جی فاٹا میں دوبارہ وہی پولیٹیکل ایجنٹ والا، ایف سی آر والا وہی کالا قانون دوبارہ سے نافذ کیا جائے. اس کو جو خیبر پختونخوا میں ضم کیا اسے ختم کیا جائے، اور ہم شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. وہی مولوی صوفی والے معاملے سے لے کر اب تک وہی سب کچھ ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور، ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ پھر آج کون ہے اس کا ذمہ دار، کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ اور خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت کرنے کے بعد، گو کہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ پہلے ہی کسی اپیکس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ پہلے ہی آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بیٹھتے تھے، اور قومی سلامتی کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا اس اجلاس میں بھی وہ نہیں بیٹھتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یکجہتی آنے والے دنوں میں ہوگی، یا دہشت گردی کے خلاف جو اے پی سی بلائی گئی ہے اس میں شرکت کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. چودھری صاحب نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا، بہت خوبصورت، مجھے بڑا اچھا لگا. قومی یکجہتی کا موقع ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم موقع تھا اور بہت اہم موقع ہے. بدقسمتی سے واقعتاً ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. اور آپ نے درست فرمایا
کہ ماضی میں بھی میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی جب ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم نہ ایپیکس کمیٹی میں شرکت کریں گے اور نہ APC میں شرکت کریں گے، کیونکہ وہ ماضی میں بھی یہ رویہ ان کا رہا ہے۔ اور ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب شہباز شریف صاحب، بلال بھٹو زرداری صاحب، باقاعدہ دیگر لیڈران موجود تھے میٹنگ میں، ایک ویژول میٹنگ ہو رہی تھی اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی بات کر کے چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے اور یہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویے ہیں، اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن المیہ اور بدقسمت یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو، کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں جو طالبان کی طرف سے جو ایک مطالبات سامنے آئے ہیں، تو تقی عثمانی صاحب جو ہیں بہت جید عالم دین ہیں، ان کی سربراہی میں جب کابل مذاکرات کے لیے گئے تھے تو آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھے انداز میں اور بہت جامع انداز میں قوم کے سامنے ایک بات رکھی کہ دراصل وہاں پر جب ہم نے علماء کرام نے جب ان کو بتایا کہ ریاست ایک اسلامی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد شرعاً بھی اور قانوناً بھی اور ہر اخلاقاً بھی ہر حوالے سے حرام ہے، تو مفتی صاحب کا کہنا یہ کہ وہ اس بات کو مان گئے تھے، اور تعجب کی بات سب کے لیے تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا مفتی صاحب کا کہ ان کا فوکس اس بات پر کم اور فاٹا کے انضمام کو یا فاٹا کے مرجر کو ریورس کرنا اس پر زیادہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم تو اسلام کی سربراہی کے لیے، سربلندی کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو مطالبات تمام تر سیاسی ہیں، وہ تو اسلامی شرعی مطالبات نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آیا یہ جس بنیاد پر آپ اپنی تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ واقعتاً اسلام، شریعت یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کو نافذ کرنے کی بات ہے یا کچھ مزید کچھ اور پس پردہ کچھ سیاسی ایجنڈے ہے؟ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ APC میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم کس بات کے ذمہ دار ہیں، تو حضرت جب آپ کی حکومت تھی تو پختونخوا میں 309 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 309 دہشت گرد، یہ صرف ایک سال کی بات کر رہا ہوں میں، پچھلے سال کی 309 چھوٹے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، جس میں جو ہلاکتیں ہیں وہ 627 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 411 زخمی ہیں، اور کل افراد جو متاثر ہوئے ہیں وہ 1000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ IED بم جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، اس میں باقاعدہ دہشت گردوں نے پولیس چوکیوں پر حملے کیے ہیں، پولیس تھانوں پر حملے کیے ہیں، پولیس موبائل پر حملے کیے ہیں، DSP تک کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 دن پہلے جو پشاور میں واقعہ ہوا اس کی تو مثال ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ نگراں حکومت ہے، لیکن میرے بھائی نگراں حکومت کو آئے ہوئے 3-4 دنوں میں آپ کو کیا ضرورت تھی آپ کو ڈیزالو کرنے کی اسمبلی اور دوبارہ پھر الیکشن قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دوسری بات چودھری صاحب نے جس طرح اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کو لانے کے ذمہ دار کون ہیں، یہ بتایا جائے نا۔ جن لوگوں کو آپ نے صدارتی ایک استثناء دے کے آپ نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، وہ لوگ کون تھے اور کن کے کہنے پہ آپ نے ان کو چھوڑا ہے؟ آپ نے قوم کو اعتماد میں لیا؟ آپ اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہے تھے، آپ مذاکرات کرنے جا رہے تھے، اور آپ کا جو ایک پختونخوا کا اس وقت کا ترجمان بیرسٹر سیف صاحب، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ترجمان ہے کس کا، پختونخوا صوبے کا یا کسی اور کا، کیونکہ وہ گئے وہاں پہ ڈاکٹر نجیب کے خلاف لڑنے کے دعوے بھی کرتا ہے، وہ جا کے وہ اچھا بڑے فخری انداز میں یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق اور میں اس تعلق کی بنا پہ گیا ہوں۔ حضرت آپ جو ہیں صوبائی حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے کہتے ہیں، ہم اپنی سافٹ امیج بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس تاثر کو، منفی تاثر کو افغانستان سے دور کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں، اور وہ فخری انداز میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر آنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، جی اب میں تو صوبائی حکومت کا ترجمان نہیں تھا بھائی، میں تو کسی اور کی نمائندگی کرنے گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اور جو تھا وہ پھر ذمہ داری تمام تر معاملات کا پھر کسی اور کو پکڑا جائے اور آپ کو پکڑا جائے کہ بھائی وہ اور جو تھے وہ بتائیں آپ کے کس بنیاد پہ آپ نے مذاکرات صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ANP کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے JUI کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے مسلم لیگ نون کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے شرپاؤ گروپ کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے مقامی علماء کو آن بورڈ نہیں لیا، آپ نے جماعت اسلامی کو نہیں لیا، آپ نے مقامی جرگوں کو آن بورڈ نہیں لیا۔ آپ جن لوگوں کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ بالا ہی بالا فیصلے کرتے ہیں۔ آپ نے APS کے لواحقین جن کے بچے گولیوں سے چھلنی کیے گئے، جن کی مائیں آج بھی ان کی گودیں خالی، ان سے آپ نے نہیں پوچھا؟ اور کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کن شرائط پر مذاکرات۔ وزارت جڑی کلچر ہے، ثقافت ہے، اور انہوں دی ساری ٹیم، سیکٹری، DG اور باقی جتنا دوست احباب انہوں دے بیٹھے اور انہوں دی آرگنائزنگ کمیٹی، انہوں سارا کو میں انہوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے سندھی اور سرائکی وسیب دے
دوے پاسیاں دے لوگوں کو انہوں نے یکجا کیتے کٹھا کیتے کیونکہ ساری ثقافت اور سارا جغرافیائی طریقہ کار اور پوری تاریخ جڑی ہے وہ ساری ہمیشہ پہلے کٹھی رہی ہے اور ہن بھی کٹھی ہے۔ جڑی زبان سندھی اور سرائکی ہے یہ بہت سارے علاقے کٹھی بولی ویندی ہے، جی میں تس آدھے ہو کہ چانڈیو اتھا بھی ہیں تو اون پاسے بھی ہیں اور بزدار بھی اتھا بھی ہیں اتھا بھی ہیں۔ تین واسطے میں تو کو دسنا چاہنا کہ میرے ایک تو میں انہوں کو خراج تحسین پیش کیتے کہ ایک ایڈا بڑا انہوں نے ابتدا کی تھی ہے اور ہمیشہ سندھ نے اگر پاکستان بننا ہے تو پہلی قرارداد ہی انہوں نے پیش کی تھی اور این گالوں ہمیشہ یہ اگو ہی رہ گیا۔ بھٹو صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ہوں بلاول بھٹو صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے یہ علاقے دے لوگوں جو پسماندہ ترین علاقے جو تھی کہ اپنی پوزیشن اپنی اہلیت وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر کے طور پہ منوائی یہ میں انہوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا۔ جڑا میرا تعلق ہے میں دارالخلافہ چو آیا چونکہ سندھ دا دارالخلافہ ملتان ہے میں اتھو آیا اور دوجا میں توڑے دارالخلافہ سندھ پیدا تھیا اتھا میں کراچی پیدا تھیا وہ وقت جڑی اسمبلی ہے وہ دارالخلافہ اسلام آباد نہ ہے کراچی ہے اور وہ وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دارالخلافہ کراچی ہی انتخاب کیتا ہے۔ وہ زمانے کیونکہ ثقافت کی گال تھی پئی ہے سردار صاحب نے بڑی فائری تقریراں کیتن میں انہوں کو صرف دسنا چاہتا پیا ثقافت کی گالی جڑے تھین اور اتھوں دے معاشرے کی گالی تھین اندر جڑے وقت کوئی بال پیدا تھیندا آئی وہ اپنے ننہال وان کے پیدا تھیندا آئی اپنے نانکے گھر وان کے انہوں دی اتھا انہوں گھن میں آن کے بال پیدا پہلا بال اتھیں تھی۔ وہ وقت میرے نانا مخدوم الملک غلام میرا شاہ اور وزیر اعظم بہاولپور ریاست مخدوم زادہ حسن محمود انہوں دا لارنس روڈ گھر ہے تو میں اتھیں ہی پیدا تھی اور عجیب اتفاق ہے کہ میرا جڑا پوترا پیدا تھا وہ چونکہ پیر صاحب پگڑوں کا گھر اتنا ہی آئی وہ انہوں دی پوتی میری جڑی پوتری جڑی میری بہو ہے تو وہ بھی میرا بیٹا میرا پوترا اتنا ہی پیدا تھا دارالخلافہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کرے تھے اور حنیف الرحمان صاحب نے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال اور پچھلی 10 سالہ حکومت کی کارکردگی اور پھر سوات میں جس طرح دہشت گردوں نے دوبارہ سے اپنی ان پناہ گاہوں میں اضافہ کیا اور فاٹا کے مرجر کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں جو تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس دیا گیا حنیف الرحمان صاحب نے اس کے تو بہت سارے اس پہ تو بہت طویل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو معاشی پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ ڈاکٹر غلام صمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں موجود ہے، 8th اور 9th ریویو ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، 9 تاریخ تک یہ سلسلہ چلنا ہے، اس کے بعد آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا بجلی کا اضافہ کر دو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دو، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دو۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی کے غلط فیصلے ہیں اور ایک اعتماد کا فقدان ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو آج اس کا پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے؟
शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री देख लें तकरीबन 22वां 23वां IMF के साथ ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और तकरीबन हमने लास्ट टाइम जितने भी IMF प्रोग्राम में गए हैं और जितने भी हम इनके साथ प्रोमिसेस करते हैं, उनकी जो फुलफिलमेंट होती है उनको हम रेयरली कंप्लीट करते हैं। और यही वजह है कि अगर हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें IMF प्रोग्राम्स का, तो मेरे ख्याल में इस दफा जो सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि बहुत ही सेवियर और टफ चैलेंजेस जो हैं वो अभी इस टाइम हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि IMF हमारी हिस्ट्री को देख रहा है, और जब हम प्रॉमिसेस करते हैं तो उसकी प्रॉमिसेस की जो ओनरशिप होती है वो आपको अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज वो रेयरली नजर आती है। तो मेरे ख्याल में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि बहुत ही एक टफ सिचुएशन से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और IMF के साथ जो एक निगोशिएशन टेबल्स पे इस वक्त हमारी डिस्कशन हो रही है बहुत ही टफ लेवल पे है। तो एक का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली IMF के साथ हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस और प्रॉमिसेस जो हैं वो सही नहीं हो सके। अब अगर आप देख लें करंट पर्सपेक्टिव में, तो एक इकोनॉमिक्स चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में फ्लड्स का जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है ऑलमोस्ट $30 बिलियन तक हमारी उसकी ओवरऑल असेसमेंट है, कुछ फिगर उससे ज्यादा भी है। और इस तरह अगर आप ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट देख लें तो अगेन एक बहुत ही ह्यूज नंबर हमारे पास है। डॉक्टर साहब अगर रिजर्व देख लें तो हिस्टोरिकली इस वक्त हम तकरीबन $3 बिलियन तक हमारे रिजर्व जो हैं वो गिर गए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बुनियादी हमारे पास इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस हैं इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे इंटरनल सिचुएशन है, या जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक अनार्की की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि नजर आ रही है, इस सूरत हाल पे IMF का जो ये वफ्द आया हुआ है इसका क्या इस पर इंपैक्ट होता है, और बैनुल अक़वामी सतह पर इसका क्या इंपैक्ट होता है? क्योंकि उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, किसी भी हुकूमत की यकसुई के साथ आगे बढ़ना चाहिए होता है। तो क्या हमारे इस IMF बेल आउट पर इसका कोई असर होगा, जैसे APC में शिरकत ना करना, जल्दी इलेक्शन करवा दो, मुल्क खराब हो जाएगा, तो पता नहीं एटम किसी के हाथ में लग जाएगा, इस तरह की गुफ्तगू से आपको नहीं लगता कि हमारा एक तासुर पैदा होता है, मनफी तासुर बैनुल अक़वामी सतह पर? डॉक्टर साहब इसी की तरफ में आ रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे 2 फेजेस में ये निगोशिएशन हो रही है, फेज जो था वो टेक्निकल डिस्कशन था, पॉलिसी डिस्कशन पे हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले दिन या दूसरे दिन जो नेतन है IMF का जो मेन निगोशिएटर है, उन्होंने डायरेक्टली पूछा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये जितने भी प्लेन और प्रॉमिसेस आप कर रहे हो इसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप क्या है अक्रॉस द पार्टीज वो क्या है, बिल्कुल कैटेगोरिकली ये उन्होंने पूछा है। और IMF का एक मेन कंसर्न यही है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होने चाहिए, क्योंकि ये जो आज हम डील करेंगे, जो आज हम प्रॉमिसेस करेंगे, इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। तो यहां पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लग ये रहा है कि अगर हम ये पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना कर पाए तो IMF को एक सेवियर कंसर्न जरूर होगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि आप जो आज हमारे साथ प्रॉमिसेस कर रहे हो, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब हमने मिनी बजट की तरफ जाना है, हमारे पास जो टैक्सेशन है तकरीबन फिस्कल जो गैप है IMF कह रहा है कि 600 बिलियन रुपीस तक है, उनको हमने पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए हमने मिनी बजट की तरफ जाना है। जब मिनी बजट की तरफ जाएंगे तो अगेन आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होते हैं कि ताकि उसकी ओनरशिप वहां पे डेवलप हो सके। इस तरह अब जो हम टैरिफ को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ से, गैस के टैरिफ से, इनको बढ़ाएंगे तो अगेन के ताकि पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे उसको ऑन करें अक्रॉस द बॉडीज। बिल्कुल आपने सही कहा है कि डॉक्टर साहब जब तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस हम डेवलप नहीं करेंगे तो IMF की ये जो निगोशिएशन है आखिरी दिन तक ये इस तरह रहेगा कि खुदा ना करे कि ये फेल हो जाए। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बताना चाह रहा हूं कि IMF के निगोशिएशन को सक्सेसफुली कंप्लीशन के लिए उनको एक पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए और वो हमने डेवलप करना है, अदरवाइज उनका जरूर एक कंसर्न रहेगा। डॉक्टर साहब एक और बड़ा एक अहम नुक्ता है, ये बताइएगा कि ये जो खसारे की बात की गई है IMF की जानिब से कि खास तौर पर PIA, रेलवे और स्टील मिल का जो खसारा है इसको कम किया जाए, इसके हवाले से इकदाम किए जाएं, वो जो माजी में माजरत के साथ मैं कहूंगा कि भड़के मारी गई कि जनाब हम डाउन साइजिंग करने जा रहे हैं, डाउन साइजिंग करके अपने लोगों को खपाने की कोशिश की मुख्तलिफ इदारों में। हमारे पास तो तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। यकजुम्बिश कलम 5000 से जायद स्टील मिल के मुलाजमीन को आपने फारिग कर दिया। क्या किया?
کون سے اسٹرکچرل ریفارمز لائے, کون سی آپ نے اکنامک ریفارمز آپ لے کر آئے, ایف بی آر میں ریفارمز لے کر آئے. 3.5 سال آپ نے قوم کو گمراہ کیا, اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ لہرا دیا اور ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا, ان کے جذبات کو ابھار کر آپ ایک لیڈر بن گئے. تو یہ آخر اس کا ذمہ داری کا تعین تو کرنا پڑے گا کہ ابھی تک آئی ایم ایف کی ان شرائط پر عمل درآمد اور یہ ریفارمز نہیں ہوئی. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہی کنسرن ہے آئی ایم ایف کا بھی کہ ہر دفعہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پرومسز کرتے ہو لیکن وہ پرومسز کو آپ اوبے نہیں کرتے. لاسٹ ٹائم جس طرح آپ فرما رہے ہو کہ دیکھیں آپ کے پاس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو بھی آپ نے 3-4 نام لیے, اس کے لیے ہم نے ڈیفینیٹلی ہم چاہ رہے تھے کہ اکنامک فریم ہم ڈیولپ کر سکیں اور اس میں ریفارم لے کے آ سکیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم کوئی واضح ریفارم اس سیکٹر میں نہیں لے کے آ سکے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا انرجی کے ریلیٹڈ ریفارمز ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ریفارم ابھی تک ہم نہیں کروا سکے, بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ کنٹینیوسلی اگر آپ پچھلے رجیم کا دیکھ لیں, کنٹینیوسلی آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جی, اور اگر پچھلے دگنا ہو گیا, دگنا سے زیادہ سر. 1126 ارب تھا ہمارا سرکولر ڈیٹ, اس کے بعد جب اس حکومت پچھلی حکومت کو حوالے کیا تو 2600 سے اضافہ کر گیا وہ سرکولر ڈیٹ. ایگری. تو یہی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں آئی ایم ایف اب ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, اور ایک کنٹینیوسلی ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن میں سر جی ہم آ گئے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ مطلب ہم تو ممبر ہیں آئی ایم ایف کے, اور یہ آئی ایم ایف کی ہم پہ کچھ احسان نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرے, لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن میں وہ آئے ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ ہمیں ڈکٹیشن زیادہ مل رہی ہے. اساں وال تمام دعوت دیتی یہ جڑے تھوڑے آج بیٹھے سندھی سرائکی لیڈر انہوں کو دعوت دیتی, آؤ سب کو تجویزاں لیو, اساں دانشوراں کو, اساں شعراء کرام کو, اساں ادیباں کو, اساں سیاستداناں کو, اساں فائنینس کے لوگاں کو سارے کو دعوت نامہ دیتا, آؤ اتنا صوبہ بناون واسطے دسو کیا کیتا میں. انہوں نے آکھے کہ 3 ڈویژن ہیں, اتنا کتنے ڈویژن ہیں تو سندھ 5 ہیں, وہ 3 ڈویژن ہیں, وہ 3 ڈویژن بھی آبادی بہت زیادہ ہے, 3 ڈویژن ہیں تے 3 ڈویژن دے اوتے ایک صوبہ بن سکتے, اور ایک صوبہ جڑا ہے وہ ڈویبل ہے, پریکٹیکل ہے, 2 صوبے نہیں بن سکتے. وجہ کیا ہے, سندھ 25 سینیٹر, پنجاب 25 سینیٹر, کے پی کے 25 سینیٹر, بلوچستان 25 سینیٹر, اور میں توڑے بسیب کو 25 سینیٹر میں کو دیو, اور اساں جڑا بل ہے اتنا تو لوگ سمجھدن قرارداد ہے, کوئی قرارداد نہیں, اساں بل پیش کیتا سینٹ اور نوت رہی اکثریت نال بل پاس تھی گیا, یعنی صوبے بن گیا. ہوں وہ جب بل قومی اسمبلی بھی پاس کرے, قومی اسمبلی دے منجن کو پہلے میری چھٹی تھی گئی, تو کو یاد ہو سی میری چھٹی تھی گئی, اور میں ویندے ہوئے صدر صاحب کو کہنے چاہوں میں تو ویندا پیا مل سارے صوبے دی پارت ہوئے, آدھا ویندا پہ سمجھ نہیں, انہیں کہ ویندا پہ تے کو سمجھ نہیں لگی, کیوں ویندا پہ, ہن سمجھی بیٹھے ہو سارے, تو ویندا پہ مگر تے کو سمجھ نہیں لگی تو ویندا کیوں پہ. میں انہوں کو آکھوں میں جیویں ویندا پیا, کیونکہ میں تو پرانے زمانے جڑے میں بامڑے پوندا بال ہوں, میں سندا آیا جڑے وزراء اعظم بنے یا اتنے گئے, سمجھ گئے ہو, یا تلے گئے, سمجھ گئے ہو, یا اندر گئے یا باہر گئے. تو میں کہ میں خوش ہوں, میں تو گھر ویندا پیا, میرے کو کیا افسوس ہے. اور تسا دیکھو آج تک
मेरे मुंह जो कहीं सुने कि मुझे क्यों निकाला, कहीं सुने कि मैं अदालत को नहीं मनेंदा, मैं पे इनकार किया, उन्होंने कहा हमने नहीं किया। देखिए ना, जिस किसी ने भी किया है उसका सहूलतकार तो अंदर मौजूद है और वो यकीनन हम ट्रेस कर लेंगे। हम इस काबिल हैं कि हम ट्रेस कर सकते पहले हैं। भी हमने किया, अब भी कर लेंगे। हम कर लेंगे, लेकिन दाइश के लिए पाकिस्तान में जगह ये हम नहीं बना देंगे। हम फाटा को दोबारा उस हालत में नहीं लाएंगे। नो वे, कोई सूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान इसके लिए यकसू होगा कि दाइश को पाकिस्तान में जगह नहीं देनी, किसी सूरत नहीं देनी। हम बहुत कुर्बानी दे चुके, मजीद नहीं दे सकते। अब मैं आपसे मईशत पे अगर आप इजाजत है, मैं आपको इजाजत है सर, हमेशा ही आपको इजाजत है, आपको रोक सकता हूं। दुनिया के 54 मुल्क ऐसे हैं जो अपनी मईशत के हाथों जकड़े जा चुके हैं और पिछले साल पहले अवाइल महीनों में IMF ने उन 54 मुल्कों की लिस्ट शाया कर दी थी जिसमें हम भी शामिल हैं, चौथे पांचवें नंबर जी। उसमें मशरक़ी श्रीलंका वस्ता के कुछ खास ममालिक भी शामिल। जी मैं अर्ज करता हूँ जी जी अगर आप इजाजत जी जी प्लीज। और इंडिकेटर्स जो थे सारे के सारे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि 22वां प्रोग्राम जो है वो हम निगोशिएट कर रहे हैं और 23वें के लिए हमें जाना पड़ेगा। नजर आ रहा है कि 23वें के लिए जाना पड़ेगा। IMF क्या चाहता है? वो कहता है कि आप स्ट्रक्चरल तब्दीलियां लेकर आए। बिल्कुल। स्ट्रक्चरल तब्दीलियों के बगैर अब आप अपना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारी मईशत की खराबी की वजह जो है उसमें हमारी नाअहली है, उसमें हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, उसमें हमारा फंड्स को मिस यूज करना है, उसमें करप्शन है, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन है, इसमें अपनी ताकत और अपनी कुव्वत और अपने इख्तियार से इस्तेमाल जो है ज़्यादा, वो बीच में शामिल है कि मैंने प्रोजेक्ट ही बदल दिया। आया प्रोजेक्ट इसलिए कि टीवी लगाया जाए, मैंने कहा नहीं टीवी नहीं लगाओ, रेडियो लगा दो। ये नहीं, वो नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब हो नहीं सकेगा। दूसरा, मिस मैनेजमेंट जो थी वो नहीं थी, एहतसाब नहीं था, अब भी नहीं है उस तरह जो एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक मुनासिब फैसला है। पॉलिटिशियन को हम बहुत गाली निकालते हैं, बेशुमार गाली निकालते हैं, लेकिन अब जरा सरकारी अफसर भी खुल के सामने आए ना। आए, बिल्कुल, तमाम सरकारी अफसर आए। अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर समद साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, फिर मैं रहमान साहब। डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है रेवेन्यू के हवाले से। हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होता। पिछली हुकूमत में हम बार बार चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से और आपकी अना की भेंट चढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू स्टक हुआ हुआ है कस्टम्स की मद में, क्योंकि कस्टम्स के उस वक्त कुछ एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स थे उनकी तैनाती नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें अरबों का पेराशिबल आइटम्स हमारे खड़े खड़े वहां पे खराब होते रहे, पोर्ट पर खड़े खड़े खराब होते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आज भी 15% से ज्यादा प्रॉपर्टी का टैक्स वसूल कर रही है, जिसकी वजह से सारे का सारा प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है वो स्टक पड़ा हुआ है। कहीं 2% है बाकी सूबों पे, कहीं 3% है, कहीं 4%। 15% प्रॉपर्टी का टैक्स लगा के खैबर पख्तूनख्वा को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वहां पर उनको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा का। तो ये 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बावजूद भी अगर एक सूबा ये काम कर रहा है और वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इतना ज्यादा कर दिया कि रेवेन्यू ही नहीं हमें हासिल हो रहा, इसका नुकसान और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल हमारे जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो सबसे टॉप पे हैं। अगर आप देख लें पिछले हुकूमत में तो सिर्फ कस्टम्स की रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होने चाहिए थे वो नहीं था। हमारे इंटरनेशनल पोजीशंस होती हैं, वहां पे भी हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिस तरह WTO में, बाकी जिनेवा में हमारे ऑफिसेज होते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली काफी पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट थी, इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से हमारी अक्सर पोजीशन वहां पे वेकेंट रही। डॉक्टर साहब ये दो नुक्ते पर मैं चाहता हूं आप इस दो नुक्तों पर जरा अहम वजाहत करें। एक तो कस्टम्स के मद में पूरे पाकिस्तान में एक ट्रिब्यूनल होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो फौरी तौर पे ड्यूटी लगाकर
ریونیو میں ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے, اس ریونیو کو اسٹک کیا گیا اپنی مرضی سے, اور اس وقت کے جو وزیر صاحب تھے, وزیر قانون صاحب تھے, انہوں نے چند لوگوں کو تو لگا دیا, یعنی چیئرمین کچھ لگا دیا اپیلیٹ ٹریبونل کے, کچھ ایک آدھ جوڈیشل ممبر اور ایک ٹیکنیکل ممبر انہوں نے لگا دیا. انہوں نے اس پہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, پیرشیبل آئٹمز کھڑے رہے, وہاں پر وہ خراب ہوئے, گاڑیاں کھڑی رہی, کنٹینرز جو ہے وہاں پر آ کر پورٹ پر کھڑے رہے, وہ نقصان ناقابل تلافی. آج یہ 15% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پراپرٹی کا, تو وہاں پر تو ابھی ٹرانسفرز وغیرہ اور انتقال ہی بند ہوئے ہیں, لوگ کہاں سے 15% ادا کریں, تو ریونیو تو اسٹک ہوگا. یہ بڑا عام نقطہ ہے, اس پہ بات کیجئے. بالکل سر, آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے جو جی میں چاہتا ہوں انیفر, یہ جو پراپرٹی کے اوپر اضافی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے, یعنی سارے پروونس میں 2 سے 4% ٹیکس اور یہاں پہ 15% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. تو جو سب سے مین چیز ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں پہ پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں اور ہمارا کافی ریونیو وہاں سے جمع ہوتا ہے, کسٹمز میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا. آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ ہمارا, جس عظیم چوہدری صاحب نے بولا, ہمارا ریونیو ٹارگٹ کبھی 600-700 ہمارا اب کی بات کرتے ہیں, ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. وہ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ ہے, جس ملک میں جس جگہ پر سیاسی عدم استحکام موجود ہو وہاں پر معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا نا. بنیاد جو ہماری ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک کہ سیاسی استحکام کو پنپ نہیں دیا جائے گا, جب تک تسلسل کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو, سیاسی حکومتوں کو, ان کو اپنی پالیسی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں, جس طرح وہ پروگرام دینا چاہتے ہیں پاکستان کو, اپنے ملک کو, جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں, جب تک ان کو مکمل طور پر آزادی نہیں ہوگی, اور جس طرح ماضی میں حکومتوں کو باقاعدہ ایک چند سالوں کے لیے تو کام کرنے دیا گیا, وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق, اور پھر انہیں مطلب یہ کہ انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا, مختلف بہانوں سے, سازشوں کے ذریعے سے مختلف ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف منصوبہ بندی کی گئی, اور وہ آپ کے سامنے. تو جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پاکستان میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. آپ جو بھی پالیسی بنا لیں, یہ خیبر پختونخوا میں جو یہ دوبارہ سے انتخابات, یعنی یہ قوم کا پیسہ ضائع کرنا, یہ پورا ڈرامہ ہے کہ یعنی حکومت آپ کی خیبر پختونخوا میں, آپ بولتے ہیں میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں, اور پھر آپ دوبارہ الیکشن کرتے ہیں, یعنی آپ پھر جیت کر پھر انہی اسمبلیوں میں آپ بیٹھ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں یہ کون سا عقل مند انسان اس عمل کو روا یا جائز سمجھتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص 7 جگہوں سے ایک ہی دفعہ وہ الیکشن لڑنے لگے, اور پھر کہہ رہے کہ بھئی میں ہی ہر جگہ سے لڑوں گا, اور پھر آپ نے یہ بھی پھر ایک سیٹ اپنے پاس رکھنی ہے, پھر تمام سیٹیں آپ نے یہ چھوڑ خود دینی. پرستی, انا, ضد نہیں ہے, یہ تو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ دیکھیں تو, اور نقصان آپ کسے کہتے ہیں؟ ملک جس نہج تک پہنچ چکا ہے سیاسی طور پر, معاشی طور پر, دیکھیں سیاست میں اخلاقیات کا وجود ختم ہو چکا ہے, سیاست میں برداشت کا, رواداری, وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے ٹاک شو میں اب بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, اور جس طریقے سے جو لوگ جو ہے وہ میڈیا میں آ کے گفتگو کرتے ہیں, کیا کسی طور وہ سیاسی رویے ہیں, کسی طور کیا وہ جمہوری رویے ہیں؟ اور بدقسمتی آپ دیکھیے کہ ان کے فالوور جو ہیں, یہ جو جماعتیں بدتمیزی, بد اخلاقی کو ایک بہادری کی علامت سمجھتے ہیں, وہ یہ بدقسمتی ہے ہماری, اور ایک سیاسی شعور کی علامت سمجھتے ہیں. وہ بدتمیزی کو, بد اخلاقی کو, عدم برداشت کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی شعور ہے, حالانکہ وہ بالکل سیاسی شعور نہیں ہے. سر معذرت کے ساتھ, جو بندہ خود جا کے آٹا, چینی, پتی کا بھاؤ جیسے پتا ہوتا ہے نا کہ آٹا کی کیا قیمت ہے, آلو کی کیا قیمت ہے, پیاز کی کیا قیمت ہے, وہ کم از کم اس طرح کی باتیں پھر نہیں کرتا. اب دیکھیں اور میں ابھی آپ کو گارنٹی چیلنج کرتا ہوں, آپ 2 لفظوں میں آپ جو ہماری تحریک انصاف کے ساتھی ہیں ان کے خلاف یا ان کے بارے میں کوئی جائز تنقید یا کوئی مثبت یا تعمیری کوئی سوال پوچھیں جائز, پھر آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا آپ کو کس طرح کی ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے. میرے فیس بک اکاؤنٹ ہے میرا, مختلف پروگرام, بات ہی کر لو, ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں, آپ یقین کریں نیچے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, اچھا انسان حیران پریشان کہ بھئی یہ تو ایک ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں تھا. حقیقت میں نہیں, دیکھیں 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ یا دیگر جماعتوں نے سیکھا ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی, ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ, وہ سمجھ گئے, وہ اس نقطے پر آ کر وہ متفق ہو گئے, وہ میثاق جمہوریت پر آئے. اچھا, اور پھر دیکھیں آج جو ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, جو میثاق جمہوریت کی آپ نے بات کی, میثاق معیشت کا انکار کس نے کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جب ایک آفر کی ان کو, عمران خان صاحب کو, کہ اس ملک کو ضرورت ہے میثاق معیشت, انکار کس نے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صمد صاحب سے بات کرتے ہوئے کنکلوڈ کریں گے. عظیم چوہدری صاحب, جی ڈاکٹر صمد صاحب, اس وقت آپ سے ہمارا کچھ رابطہ منقطع ہوا تھا, یہ بتائیے گا ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں
اور یہ خیبر پختونخوا میں جو ایک ظلم ڈایا گیا ہے 15% ٹیکس، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صوبے کو تو پتہ نہیں ہم نے آسمان پہ چڑھا دیا ہے، وہ ٹورزم کے نام پر بھی پتہ نہیں جو کچھ ہوتا رہا، وہ ہمیں تو بہت چیزوں کا علم ہے، اس پر ہم تفصیلاً بھی بات کریں گے. پھر یہ کسٹمز کی مد میں جو نااہلی دکھائی گئی، اور پھر وہ 50,000 روپے والے CNIC کی جو انویسٹر ہی بھاگ گیا پاکستان سے، جو لوکل انویسٹر تھا وہ بھی انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. کمرشل بینکوں پر آپ نے پرفارما دے دیا کہ جو پیسے لے کر آئے گا پہلے انٹرویو دے کہاں سے لے کر آئے. یہ کیا کیا ہماری معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں بالکل آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک رش ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ آپ اس طرح ڈیسیجن کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں خدا نخواستہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، ایک دم فوراً آپ اس طرح کی امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہو. فار ایگزامپل سر، میں آپ کو ایگزامپل دوں، جب یہ 50,000 والا ID کارڈ والی بات شروع ہوئی تو کافی سارے لوگ تھے پاکستان میں، انہوں نے کیش پہ ٹرانزیکشن پریفر کی رادر دین کہ وہ بینک کے تھرو ایک پراپر چینل کے تھرو وہ ٹرانزیکشن کرتے. تو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے کافی کولیگز تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بینک میں تو اب رش ہی نہیں ہے، لوگ آ ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ ایک اور امپلائز کو نکال دیا تھا سر. 3.5 سال سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو نکال دیا بینک، پرائیویٹ سیکٹر سے، بینکوں سے. ایگزیکٹلی. تو میں آپ سے کچھ سر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹی ٹیکسیشن والی بھی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو دنیا سے سیکھنا چاہیے. سر ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو پراپرٹیز ایریاز وائز اس پہ ٹیکس لگتے ہیں. وہ یہ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایریاز وائز کو کم شو کیا جاتا ہے. تو آپ اگر ایک آٹومیشن کی طرف جائیں پراپرلی، جو شہباز شریف صاحب نے پنجاب سے شروع کیا تھا، کہ اگر وہ ہو جائے تو میرے خیال میں پراپرٹی ٹیکسیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ پروسیس سر سلو اینڈ گریجولی ہونا چاہیے، یہ رش میں نہیں ہونا چاہیے. جب آپ رش میں ڈیسیجن کرتے ہیں نہیں سر، پراپرٹی کے ریٹ بھی پراپر جو ہے باقاعدہ، جس کو وہ DC ریٹ وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. پھر بھی یہ ٹیکس کی وصولی جو ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا جان بوجھ کے ہماری معیشت کو اور ہمارا ریونیو ٹارگٹ جو ہے پورا نہیں ہونے دیا جا رہا؟ بالکل سر، یہی امپیکٹ آ رہا ہے نا. دیکھ لیں آپ کے پاس ہوا کیا، جب آپ نے وہ سارے جو آپ نے انڈیکیٹر سر بتائے ہیں، آپ کے اس کی وجہ سے آپ کی اوورآل ریونیو جو ہے وہ گر گئی ہے. آپ کے جو میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، جو پرفارمنس اچھا کرتے ہیں، وہ آپ کے گر گئے تھے. آپ کی اوورآل گروتھ پہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور سب سے جو بڑا امپیکٹ سر پڑتا ہے وہ آپ کے ایکسپورٹس پہ پڑتا ہے. ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹس میں ڈاکٹر صاحب بس جانے دینا ہے، اس پر میں پھر کبھی بات کروں، کیونکہ عظیم چودھری صاحب نے ابھی کنکلوڈ کرنا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ پہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے 28 درجہ بہتری پر جو 3.5 سال بغلیں بجاتے رہے، لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ پر کسی نے رتی برابر بھی بات نہیں کی. میں نے بار بار یہ سوال اٹھایا تھا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس سے علیحدہ نہیں سکتے، جو سب سے عام ہے. عظیم چودھری صاحب کنکلوڈ کیجئے گا. معیشت اور اس وقت ہماری جو سیاسی عدم استحکام ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ رکی نہیں، اسے تھاما نہیں گیا، یہ تھما نہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی، اپنے اندر یہ اتفاق پیدا نہ کیا کہ ہم واقعی اپنے آپ کو سنبھالنا اور سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے سسٹم کو ہم نے ٹھیک نہ کیا، جن چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ سسٹم میں موجود خرابیوں کی بنیاد پر ہے. سسٹم تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایک ریکوائرڈ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی ہو جائے، اس کے لیے کسی کو اٹھا کے رکھنا نہ پڑے. بالکل. اگر سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہو تو پھر کرپشن کی گنجائش نہیں ہے. اگر ٹھیک کام کر رہا ہو سسٹم تو پھر سفارش کی بھی گنجائش نہیں ہے. پھر جو میرٹ پر آئے گا وہی آگے آئے گا. ہمیں نیٹ کلین سلیٹ چاہیے اب، اور دنیا ہم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ ہم 22 دفعہ کمٹمنٹ کر کر اس سے انحراف کر چکے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے وفا نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انحراف کرتے ہیں، اور ہم انحراف کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی وجہ سے. اگر ہم اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے نیشنل آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ لیں تو پھر ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو نہیں سوچیں گے، تو پھر ہماری معیشت کا حال وہی ہوگا جو دنیا کے ان 54 ملکوں کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اور دنیا میں ایسے ممالک بھی اس وقت موجود ہیں جہاں افراط زر 70% تک چلا گیا ہوگا. بالکل. جہاں ہمارے روپے کے مطابق 350-400 روپے تک ڈالر جا چکا ہوا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بحال رہیں، ہمارے ہسپتالوں میں لوگ کم جائیں، ان کے صحت مند رہیں، ہمارے ہاں اچھی خوراک ہو. ہم چاہتے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دوبارہ طے کرنا پڑے. ہمیں سر پروٹوکول کا نشہ ہے. ہم اقتدار چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ چاہتے ہیں،
چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہمیں ڈاکٹر compromise صاحب دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ جو اقتدار کا نشہ ہے نا، یہ بھی ایک خلجان ہے. جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، عمران خان کی طرح رعونت نہیں ہونی چاہیے. انڈورس رعونت نہیں ہونی چاہیے. رعونت کی بنیاد پر آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اور ساتھ مثال چلنے کس کی کے دی لیے جا رہی ہے؟ ریاست مدینہ کی. میں عرض کر دیتا ہوں جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم فلاح چاہتے ہیں، امر بالمعروف کی آپ بات کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی رسپانسبلٹیز کی بھی بات کیجئے. پھر آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. حق آپ کو تب ملے گا جب آپ اپنی ذمہ داری پورا کریں گے. اگر آپ اپنی قومی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس حق حکمرانی بھی باقی نہیں بچتی. اگر آپ حق حکمرانی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سرو کرنا ہے، اور اگر آپ کو سرو کرنا ہے تو پھر آپ کو عجز اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر عجز اور انکساری ہوگی تو پھر اس پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر 50 روپے پر کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر نہیں چلے گا، پھر اور چیزیں ہوں گی. پھر 12 موسم نہیں ہوں گے. دیکھیں نا جرمنی اور جاپان کی دنیا میں جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، مجھے خود بھی اتفاق ہوا، وہ پانی ایک چھوٹی سی بوتل، یہ جو ہم بوتل لیتے ہیں ہمیں ملتی ہے پینے کے لیے، اس سے آدھی بوتل میز پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے سائز کی، کہ آپ پی لیں اور جائیں مزہ کریں. آپ آئیں آپ کو TADA ملتا ہے. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ ہم اس قوم کو مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں، مفلوق الحالی کی طرف لے کر چلے گئے ہیں. اب ہمیں اصلاح کے بغیر ہمارا کچھ اور راستہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اصلاح کریں. اور اصلاح کے لیے ہمیں اپنی نیت کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے ارادے کو مستحکم کرنا پڑے گا، اپنے سیاسی مضمرات کے خطرے سے، خوف سے باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عظیم چودھری صاحب، ڈاکٹر غلام صمد صاحب اور حنیف الرحمان صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کریں گے، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں. اگر بھینسیں بیچ کر بازار سے پیکٹ کا دودھ مہنگے داموں میں خریدنا حکمت ہے، اور اگر گاڑیاں بیچ کر کراؤن پرنس کے لیے گاڑیاں ہائر کرنا اور نئی گاڑیاں پرچیز کرنا میں کوئی حکمت ہے، اگر قوم کو کٹے مرغیاں، چوزے اور انڈے کے پیچھے لگا کر ان سے نان شبینہ بھی چھین لینا اگر کوئی حکمت ہے، اور اگر پاکستان میں ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں انویسٹرز کو بھگانا کوئی حکمت ہے، اور اگر ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست کو پولرائزیشن کی طرف، ڈویژن کی طرف، ایگریشن کی طرف، انتشار اور نسلی بنیادوں پر آگے بڑھانا حکمت کوئی حکمت ہے، تو ایسی حکمت سے اللہ ہی بچائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.